अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मुल्क में बहुत सी बातें चल रही हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस मामलात वो दो हैं। एक है साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। लंदन से सऊदी अरब गए, 5 दिन वहाँ पे क़याम किया, 5 दिन के बाद दुबई और 21 अक्टूबर को वो कराची पहुँचेंगे। यकीनन जब वो सऊदी अरब गए तो उनका वहाँ पे भी इस्तकबाल किया, वहाँ के जो अहम लोग थे उन्होंने उनसे मुलाकातें की और कई और दूसरे ममालिक में भी गए। तो इस दौरे की वजह क्या रही, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे, नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए क्या तैयारियां हैं, और बड़ा ज़ोर व शोर है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो बाकायदा एक बहुत बड़े जम्मे गफ़ीर से ख़िताब करेंगे। अब देखना यह है कि जब वो वतन वापस आएंगे तो उस जुलूस से और यानी कि उस आवाम से वो अपनी जलसा गाह पे ख़िताब कर सकेंगे या कि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन पर केसेस भी हैं। तो जाहिर है कि जब वो आएंगे तो हो सकता है उन केसेस का सामना करना पड़े, तो इस पे भी हम कुछ बात करेंगे। उसके अलावा मरकज़ी रहनुमाओं ने आवामी राब्ते तो शुरू कर दिए हैं, मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ लोगों से तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं और इस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके कारकुनान वहाँ पे पहुँच सकें। और पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग रहनुमाओं ने उनकी भरपूर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कायदीन का कहना है कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न होगा। उनके पास क्या प्लान है, और उनकी बेटी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ऑर्गेनाइज़र कहती हैं मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए नवाज शरीफ का वतन आना बहुत ज़रूरी है। ये मरियम नवाज साहिबा का कहना है। अब इसी पे हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम एक देखते हैं तो हमारे मुस्लिम ममालिक के हवाले से अगर हम बात करें तो फ़लस्तीन पे जिस तरह से इसराइल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, जिस तरह से वो जंग कर रहा है और उसका साथ भी दे रहा है अमेरिका, और अमेरिका ने अपने यानी कि जंगी जहाज़ भी वहाँ पे भेज दिए हैं, उसके अलावा फ़ौजी भी वहाँ पे भेज दिए गए हैं। अब ये जंग बंदी की बात भी हो रही है, कुछ ममालिक कह रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, और वहाँ पे एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक ऐसा क़यामत ख़ेज़ माहौल है कि जिसको हर इंसान जो ज़रा सा भी नरम दिल रखता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बमबारी मुसलसल जारी है। आज हम इसी पे भी बात करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी के जनाब याकूब खोकर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं पाकिस्तान PPI के चेयरमैन जनाब यासिर आवान साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जी, मैं आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा याकूब खोकर साहब के ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे, 21 तारीख़ को आ जाएंगे। अभी सऊदीया से फिर दुबई से फिर वो यहाँ पर आएंगे। तो क्या उनकी तैयारियां आप देख रहे हैं, किस तरीके से उनके यानी कि आने की तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? शुक्रिया आसिफ भाई। देखें, लोग समझते हैं, लोगों के नज़दीक और मेरी पार्टी के लोगों के नज़दीक और पाकिस्तानी अवाम के नज़दीक तो सिर्फ़ एक शख्स वापस आ रहा है जिसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। लेकिन मेरे नज़दीक पाकिस्तान की खुशहाली वापस आने वाली है, पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आने वाले हैं। जब मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं, हमने देखा है कि पाकिस्तान में सड़कों के जाल, हमने देखा है कि पाकिस्तान से अंधेरे, हमने देखा है ग्रीन लाइन और ट्रेन,
اور بہت سارے ایسی چیزیں. لیکن سر یہ سب پنجاب میں ہوا ہے, یہ کراچی یا سندھ کے لیے انہوں نے ایسا کوئی پروجیکٹ یا کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. میں اسی پہ آپ سے آگے گفتگو کروں گا. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں تحریک نوجوانان پاکستان کے چیئرمین عبداللہ حمید گل صاحب. عبداللہ حمید گل صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم, بہت شکریہ جی, بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. حمید گل صاحب, آج ظاہر ہے کہ آپ تھوڑا لیٹ آئے تو میں انٹرو دے چکا ہوں, اگر آپ نے نہ سنا ہو تو میں دوبارہ بتا دوں کہ میں آپ کے ساتھ انٹرو میں موجود تھا, میں سن رہا تھا, میں لیٹ نہیں تھا. جی ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے وزیر اعظم صاحب کا, وزیر اعظم نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے قائد تشریف لا رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز بھی ہیں, اب وہ آئیں گے تو کیا مقصد یہ ہے کہ وہ جلسے سے خطاب کر سکیں گے یا کہ وہاں سے پھر وہ عدالت ان کو اجازت نہیں دے گی؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہے بالکل میرے خیال میں ہر آدمی کی طرح ان کو پاکستان کے معاملات اور پاکستان کی عدالتوں کا اسی طرح سے سامنا کرنا چاہیے جس طرح سے کوئی بھی شخص کر رہا ہے. اور اگر کوئی ایسا کام ہوگا جہاں فیوریٹزم نظر آئے گا تو میرا خیال ہے اس کو قوم ریجیکٹ کر دے گی, اور عوام الناس کے اندر ایک ظاہر ہے ایک منفی رویہ تو موجود ہے, اور اس کی وجوہات جو ہیں ماضی کی ان کی جو کارکردگی ہے, جہاں کچھ اچھے کام ہیں وہاں ان کے بہت سارے منفی کام بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ پوری دنیا کو معلوم ہے. لیکن بہرحال کیونکہ یہاں مسئلہ جو ہے ایک شخصیت کے ساتھ جو ہے ہم اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ نظریات کے ساتھ وابستہ کریں. اگر میاں نواز شریف صاحب کے پاس اتنی ہی جو پاکستان کی قسمت سنوارنے کی ان کے پاس ایک جس کو کہتے ہیں جادو کی چھڑی موجود ہے, تو انہوں نے اپنے پیارے بھائی شہباز شریف صاحب کو وہ جادو کی چھڑی کیوں نہیں دی 16 ماہ کے اندر, تاکہ پاکستان کا روپیہ جو تھا وہ 57.4% ڈی ویلیو نہ ہوتا, پاکستان پہ اتنے قرضے نہ چڑھتے, دہشت گردی کے انبار نہ لگتے, غیر ملکی جو ہمارے تعلقات ہیں وہ عدم استحکام کا شکار نہ ہوتے, افغان مسئلے کا جو ہے وہ کوئی حل نکل آتا, تو یہ بہرحال کشمیر کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ظاہر ہے حقائق کے اوپر مبنی ہے. لیکن عدلیہ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عدلیہ کا جو ہے پہلی بات ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اور اسلام آباد عدالت کا جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو اسلام آباد میں ہی آ کے اس کے لیے جو ہے وہ پری اریسٹ جو بیل ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اب دیکھتے ہیں, کیونکہ اصول تو یہی کہتا ہے کہ اگر وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو جو ہے گرفتار کیا جائے گا, اور اس کے پریسیڈنٹس موجود ہیں. اس کے جو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اینگلو سیکشن لا جو ہے وہ پریسیڈنٹس کے اوپر چلتا ہے, اور پریسیڈنٹس جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایسا کوئی موجود نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسا شخص جس کو باقاعدہ عدلیہ کی جانب سے جو ہے وہ ایبسکونڈر قرار دیا گیا ہو, اس کے خلاف جو ہے فرد جرم عائد ہوئی ہو, اس کو فیصلہ آیا ہو. حمید اللہ گل صاحب یہ بتائیے. عبداللہ حمید گل میرا نام ہے. جی جی عبداللہ حمید گل صاحب, یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ پہلے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات ہوں, یعنی کہ عدالت ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دے کہ یہ جلوس میں چلے جائیں اور جلوس کے بعد جو ہے پھر یہ عدالت کا سامنا کریں, ایسا ہو سکتا ہے؟ جی, ہونے کو تو پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایڈمرل منصور تھے ان کو ہتھکڑیاں لگا کے, نیول سربراہ تھے ان کو ہتھکڑیاں لگوا کے لایا گیا, اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ابھی عدالت جو ہے وہ ایک جو پنجاب حکومت ہے وہ سب جیل قرار دے سکتی ہے, لیکن سب جیل تو گھر کو قرار دیا جا سکتا ہے نا, مینار پاکستان کو تو سب جیل قرار نہیں دیا جا سکتا. اسی وجہ سے کچھ ان کے ویلکم کے حوالے سے اور کچھ ان کے جو وہاں مینار پاکستان کے حوالے سے پروگرامات تھے جس کو نون لیگ لاہور خاص طور پہ اس کو لک آفٹر کر رہی تھی, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ تعطل کا بھی شکار ہوا, وہاں کچھ آپس میں جو معاملات تھے وہ ان میں ایک دوسرے کے اختلافات بھی جو ہے وہ سامنے آئے, جس کو میڈیا نے, آپ جیسے بڑے جو ہمارے صحافی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے آشکار کرایا لوگوں کو. تو یہ وہ تمام مراحل ہیں, اگر وہ ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں تو پھر وہ ڈیل کس کے ساتھ ہوگی, بات تو یہ ہے کس کے ساتھ ہوگی. جی بڑا 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 اچھا پوائنٹ آپ نے. میں ریسپونڈ کر سکتا ہوں. میں یہاں پہ ایک منٹ, یہاں پہ یاسر اعوان صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں, جیسے کہ عبداللہ حمید گل صاحب نے فرمایا کہ پہلے سے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف بھائی. وہ عبداللہ حمید گل صاحب نے بیچ میں ایک بات کی ہے کہ پاکستان ہے یا کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نا, تو وہ تو جن کے درمیان ہوئی ہے وہ جانتے ہیں, قیاس آرائی ہے, میں اس پہ بات نہیں کر سکتا کہ ڈیل ہے یا نہیں ہے. لیکن 4 سال بعد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, ان کا ملک ہے, وہ آئیں ضرور آئیں, لیکن جو قانونی ان کو درپیش ہیں معاملات, اس کو انہیں فیس پہلے کرنا چاہیے. مینار پاکستان پہلے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ جب وہ پاکستان سے تشریف لے کر گئے تھے تو وہ جیل میں تھے اور انہوں نے طبیعت خرابی کو بنیاد بنا کر باہر جانا چاہا تھا. اب وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 سال کے طویل علاج کے بعد ٹھیک ہو کر اگر واپس پاکستان آ رہے ہیں تو انہیں سب سے پہلے وہیں جانا چاہیے جہاں سے ریلیف لے کر وہ لنڈن گئے تھے, نہ کہ مینار پاکستان جائے. ٹھیک ہے, فرما رہے ہیں جیسے بھائی ہمارے مسلم لیگ نون کے کہ عمران نواز شریف آئیں گے, ترقی خوشحالی, انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں نیگیٹو رائے نہیں رکھتے, کوئی منفی رائے نہیں رکھتے, لیکن یہی 16 ماہ میں نواز شریف صاحب اگر اپنے اس کو جو ان کا ملک چلانے کے حوالے سے تجربہ تھا وہ اپنے بھائی سے شیئر کرتے, تو یہ 16 ماہ جو عوام نے ذلت اٹھائی, مہنگائی, خودکشیاں, لوگوں کے گھروں میں ایسا ماحول کہ کھانے سے لوگ قاصر, پیٹرول کے پرائس کہاں چلے گئے, ڈالر کہاں چلا گیا, تو یہ ان کو اپنے بھائی سے شیئر کرنا چاہیے تھا. اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر اچھا کام وہ اپنے سینے میں چھپائے رکھیں, پلان لے کر آ رہے ہیں, جی آپ کیا کہیں گے؟ کیا مثلا یہ جو یہ میرا پہلا سوال ہے کہ جب نواز شریف صاحب یہاں آ رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے ان پہ کیسز ہیں, وہ کیسز کا بھی سامنا کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسز کا سامنا کریں گے, لیکن اگر یہ جو آپ کا جو یہ ایک اجتماع آپ لگا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ یہ کر رہے ہیں, اگر یہ نہ ہوتا کہ پہلے وہ عدالت کا سامنا کرتے اس کے بعد, یا پھر کوئی آپ کی بات ہو چکی ہے, یا آپ افرادی قوت بتانا چاہتے ہیں کہ اب بھی ہم پاور میں اتنے زیادہ ہیں؟ ہاں, سب سے پہلے تو میں حمید گل صاحب کی بات پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جادو کی چھڑی, صحیح ہے, میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ سنگل نہیں ڈبل جادو کی چھڑی لائیں گے. وہ کون سی ہیں وہ جادو کی چھڑی؟ سب سے پہلے تو پہلے تو خلائی مخلوق آئی سر, اب یہ جادو کی چھڑیاں آ رہی. یہ ڈبل جادو کی چھڑی وہ چھڑی ہے جس سے غریب عوام جو ہے, غریب انسان جو ہے وہ بھوکا نہیں سوئے گا. اور سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بتاؤں کہ جس طرح سے انہوں نے خود بھی تعریف کی کہ ان کے اچھے کام بھی ہیں اور نیگیٹو کام بھی ہیں, صحیح ہے, ہر انسان ہے, کوئی بھی جو ہے پرفیکٹ نہیں ہے, غلطیاں خطائیں ہر انسان سے ہوتی ہیں. اب جو پاکستان کا وقت ہے, حمید گل صاحب اور میں پاکستان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ہمیں اچھائیوں کی طرف دیکھنا چاہیے, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے کوئی بھی پارٹی ہے. اب اگر ہم پرانی باتوں کو کھرید کے سامنے لاتے رہیں گے تو پاکستان آگے جانے کی بجائے ریورس گیئر میں آئے گا. تو میں عوام سے, حمید گل صاحب سے اور اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا. عبداللہ حمید گل صاحب, یہ جادوئی چھڑی آ گئی ہے, یہ سر کیا کون سی ایسی جادوئی چھڑی اس کا نام کیا آ گئی ہے جس سے کہ ملک کی معیشت, ملک ترقی کی طرف چلا جائے گا؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں آصف صاحب, بہت اہم بات ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ چھڑی کیا پہلی دفعہ ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم $200 بلین جو ہے لوگوں کے منہ پہ بھی مار رہے تھے IMF اور ورلڈ بینک کے, اور ہم نے دیکھا کہ پھر جس طرح سے IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے کے اوپر ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ان کے تابع کیا, پاکستان کے قوانین سے بالا تر کر دیا, تو یہ بھی ہماری نظر میں سامنے ہے. اب یہ چھڑی جو ہے یہ عوام پہ ہی کیوں پڑتی ہے, میں یہ تھوڑا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ سارے اسٹک اینڈ کیرٹ کی گیم میں عوام جو ہے یہ غریب ہو رہی ہے اور اس کے حکمران امیر ہو رہے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پہ میرے خیال میں غور کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں ہمیں جو ہے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اصل پرابلم یہ ہے کہ چاہے وہ میاں نواز ہوں, چاہے وہ عمران خان ہوں, چاہے وہ زرداری ہوں یا کوئی اور ہوں, ان کے پاس جو ہے وہ کچھ دینے کے لیے راہ رہ نہیں گیا. اور اس کا میں نہیں کہہ رہا
بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو کی آخری تقریر جو کہ انہوں نے غالباً 9 تاریخ کو کی وہاں قومی اسمبلی کے اندر اگست کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم فیل ہو گئے، اور اس کا مورد الزام انہوں نے اپنے والد زرداری اور نواز شریف صاحب کو ٹھہرایا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر اس ٹائم پہ پاکستان میں سطح غربت سے نیچے جو لوگ ہیں وہ ان کی تعداد تقریباً 44% آ گئی ہے، جو کہ انتہائی میرے خیال میں تشویشناک عمل ہے۔ تیسری بات اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ افراط زر آپ کا 31.4% جو ہے وہ چلا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اتحاد تھیں، جن میں بہت اچھے تجربے کار اور کئی ایماندار لوگ بھی موجود تھے، یہ نہیں ہے کہ سارے برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، سول میں بھی ہوتے ہیں، سیاست میں بھی ہوتے ہیں، اور افواج میں بھی برے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے تمام پارٹیوں کے باوجود ان کی کارکردگی جو تھی وہ خود ان کے جو لیڈرشپ تھی وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ ہم نے جو ہے اس کے اندر بہت کچھ کھو دیا۔ تو نواز شریف صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں، سسٹم بدلے بغیر بات نہیں بنے گی۔ آپ کا سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے، اس سسٹم کے اندر دہقان کو جو ہے نا روزی میسر نہیں آ رہی۔ اچھا، اس بات کا اعتراف تو سر سسٹم تو تبھی سے ناکارہ ہو گیا تھا جب لیاقت علی کو گولی لگی اور پھر اس کے کوئی آج تک قاتل نہ پکڑے گئے، بے نظیر کو گولی لگی، آج تک قاتل نہ پکڑے گئے۔ صحیح ہے، سسٹم تو ہمارا شروع دن سے ہی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے سے اور ان چیزوں سے جو ہے ناکارہ ہو چکا ہے۔ صحیح ہے، اب رہی بات یہاں پر آپ نے بلاول بھٹو کی ہے، یہی بلاول بھٹو تھے جو کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہمارے شہباز شریف کو کہ کراچی میں بھی آپ آئیں، جس طرح لاہور میں ترقی کی ہے کراچی کو بھی کریں۔ K4 منصوبہ اگر آج کمپلیٹ ہوا ہوتا تو کراچی کا مین مسئلہ کیا ہے سر؟ پانی۔ تو آج لوگوں کو کراچی کا ایک مسئلہ نہیں ہے پانی، کراچی کے کئی مسئلے ہیں تو کافی ہیں، عوام صاحب آج بھی بتائیں گے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم بلاول ہاؤس میں بھی ٹینکر ڈلواتے ہیں۔ سر یہ بنیادی مسئلہ جو لوگوں کا ہے نا، وہ پانی بنیادی مسئلہ ہے۔ کیا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں؟ خوراک، پانی اور رہائش۔ صحیح ہے، تو اگر یہ K4 کا منصوبہ بن گیا ہوتا، اس میں رکاوٹیں سندھ حکومت نے نہ ڈالی ہوتی، تو آج کم از کم ایک مسئلہ تو حل ہوتا۔ صحیح ہے، ایک غریب عوام جو ہے نا وہ کم سیلری میں ٹینکر افورڈ کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ سر بلاول بھٹو خود کہتا میں تو خود ہم تو خود یہی عرض کر رہے ہیں نا آپ سے کہ شرمیلا صاحب جیسے آپ سے عرض کر رہے تھے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کراچی اور سندھ کو مسلم لیگ نون نے 3 دفعہ انہیں جب اقتدار ملا، پھر ابھی 16 ماہ کا اقتدار ملا، پانی، بجلی، کوئی تو مسئلہ وہ حل کر دیتے، کم از کم ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ کراچی لاہور سے بڑا شہر ہے سر، دیکھیں اب آپ کے وہ اتحادی ہیں نا سر۔ اچھا دیکھیں ایک اور چیز ہے، اور جو آپ نے کہا آپ نے اندھیرے ختم کیے، اندھیرے ختم کیے ہوں، بے روزگاری ختم کی ہو، سڑکوں کا جال بچھایا ہو، اگر اس کا اثر آج اس وقت تک قائم ہے تو میں قائل ہوں آپ کی بات کا۔ اگر وہ مصنوعی چیز تھی، پنجاب کو بنایا ہے انہوں نے، سر کیا بنایا؟ اسلام آباد جنگیں کس سے جیتی جاتی ہیں؟ ہمارا سکھر ایسا بنے، ہمارا کراچی ایسا بنے، لیکن کیا دیا؟ مطلب میں صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا دیا؟ سر سندھ ہو بلوچستان ہو، دونوں کا، بلوچستان کا تو خیر بہت برا حال ہے، سندھ کو مسلم لیگ نون نے آج تک اون نہیں کیا۔ اگر وہ کرتے تو یقیناً کوئی نہ کوئی بڑا پروجیکٹ سندھ کو وہ دیتے۔ اگر وہ گرین لائن کی بات کرتے ہیں سر تھوڑا سا، اگر گرین لائن کی بات کرتے ہیں تو وہ کراچی کے 5% حصے کو بھی نہیں کور کر رہی گرین لائن۔ 95% کراچی مزید ہے بھائی، صرف 5% کراچی نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، یہاں انڈسٹری تھی، اس 16 ماہ میں جو بچی کچی انڈسٹری تھی، پی ٹی آئی کے چیئرمین کے اچھے کام جو ہے برے کام تھے، ابھی 16 ماہ میں انڈسٹری ہماری بیٹھ گئی بالکل، بجلی کے ریٹ اوپر چلے گئے۔ اچھا اگر بجلی کا کریڈٹ سر 2 منٹ سر، پیپلز پارٹی پہ کھوکر صاحب سمجھنے دیجیے، میں قطع کلامی معاف۔ اگر بجلی کا مسئلہ میاں نواز شریف صاحب نے صحیح نیک نیتی سے حل کیا ہوتا
تو کیا وہ ان کے اقتدار تک ہی حل رہتا؟ اس کو تو آج تک حل ہی رہنا چاہیے تھا نا. آپ نے پلانٹ جو لگائے حل نہیں ہوا. سر حل ہوا صرف اس کے بعد ذمہ داری ہے نا. آپ نے وہ حکومت ڈالر چلا گیا ہے 382-83 پہ. اب ہم وہ ڈالر اگر کوئلہ خرید کے بجلی بنانے پہ لگا دیں گے تو ہم تو نیچے سے نیچے چلے جائیں گے. آپ کو بجلی کے دو ذرائع تلاش کرنے چاہیے تھے جو ہمارے پاس موجود ہے. وقت بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو سندھ کے لیے بالخصوص کراچی کے لیے انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا, اسی پہ ہماری بات ہو رہی ہے. تو یاسر آوان صاحب, اب تو نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں اور کھوکر صاحب نے کہا ہے کہ جادو کی 2 چھڑیاں لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کیونکہ مریم نواز اور تمام شہباز شریف اور تمام مقصد جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی نواز شریف پاکستان آئیں گے ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا. تو کیا دیکھتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ تب وہ کھوکر صاحب ہی بتا دیں کہ وہ ایسی کیا چیز چھپائے رکھی انہوں نے جو اب وہ 16 ماہ کے بھائی کی حکومت کو تو نہیں تھی, اب وہ لا کر شو آف کریں گے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. چلے ہم پاکستان کی خوشحالی کی بات ہو رہی ہے نا, ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہو. لیکن عرض ہم کر رہے تھے کراچی ہو یا لاہور ہو, پشاور ہو یا کوئٹہ, چاروں صوبے گلگت بلتستان ہو, آزاد کشمیر ہو, وہاں کی عوام بے روزگاری, مہنگائی اور اب جو ایک دہشت گردی کا حالات چل پڑے, پھر ہم نے افغانیوں سے ملک خالی کروانے کا معاملہ چھیڑ دیا, ان تمام چیزوں سے وہ کس طرح نکالیں گے؟ کوئی فارمولا تو بتائیں. ایک چھڑی تو سمجھ آتی ہے, ایک چھڑی تو سمجھ آتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہے ان کی, دوسری چھڑی ہے واللہ عالم کون سی ہے. یعقوب کھوکر صاحب, چھڑی سب سے پہلے تو اعتماد کی چھڑی ہے, عوام کو اعتماد ہے ان پر. دوسری چھڑی ہمارے ججز نے جو فیصلے کیے نا ان کے خلاف, جو آج کہہ رہے ہیں کہ آتے ان کو فیس کرنا چاہیے, اور 5 دن پہلے بھی ایک فیصلہ آیا ہے. جی فیصلے سب آئیں گے, ہم عدالتوں کو ہماری سر آنکھوں پہ, ہمارے قائد بھی ان کا فیس کریں گے. اور اگر وہ ملک سے باہر گئے ہیں تو لوگوں ایسے میڈیا اور لوگ پیش کرتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں چوری بھاگیں یا کہیں بس وہ راتوں رات نکلیں. اس حکومتوں کی مرضی سے, عدالتوں کی مرضی سے ان کے فیصلوں پہ باہر گئے ہیں, اور واپس آ کر وہ بالکل ان کے فیصلے سر آنکھوں پر اور اس کو فیس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک خطاب قوم سے کریں گے, اور یہ جن 2 چھڑیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کی وضاحت اگر کسی کو مزید چاہیے تو وہ جلسے میں آئے دیکھے, یا گھر پہ بیٹھے ٹی وی پہ ضرور دیکھے کہ وہ کیا چھڑیاں ہیں جس سے پاکستان بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اچھا, میں عبداللہ حمید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر, اپوزیشن اس الیکشنز میں تو ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی, نہ اپوزیشن کوئی جلسے جلوس یا اس ٹائپ کی. یہ تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم تھا, اور پی ڈی ایم کے بعد اب اپنی اپنی پارٹی میں چلے گئے اور سیاسی لڑائیاں لڑ رہے ہیں سب. لیکن اندر سے جب بات کی جاتی ہے تو آپس میں کوئی ڈیل رہتی ہے, تو اپوزیشن جو اصل اپوزیشن ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی. سر, تو کیا یہ الیکشن منصفانہ طور پہ ہو سکیں گے؟ دیکھیں جی آصف صاحب, الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی آپ کے منصفانہ ہوئے تھے پاکستان میں, اور اس کے بعد پھر جو حالات ہوئے تھے وہ بنگلہ دیش بن گیا تھا, اور وہ آپ کو یاد ہے. اور یہ بات تو تاریخ کا حصہ ہے, لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کیا رزلٹ ہیں. دیکھیں نا, جمہوریت کیا ہوتی ہے, جمہور کی آواز ہوتی ہے, اور جمہور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. ابھی مجھے میں اس ڈیبیٹ کو کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے, لیکن آپ کے لیے, آپ سینئر صحافی ہیں, مجھے یہ بتائیے, میں بالکل مارشل لاء کے حق میں نہیں ہوں, اور میں اس چیز کو سختی سے کنڈیم کرتا ہوں کیونکہ میں خود ایک سیاسی پارٹی کا سربراہ ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو ترقیاں ہوئی ہیں, اعداد شمار جو پاکستان کا ادارہ جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق جو آپ کے مارشل لاز ہیں, جو فوجی حکمرانوں کے دن ہیں, ان کے اندر پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی جو ہے ان دنوں میں ہوئی ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے, اور یہ افسوسناک بھی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے دور میں اس طرح سے جو گراف ہے وہ اوپر نہیں گیا. بہرحال یہ سوچنے والی بات ہے. دوسری بات ہے جمہور کی.
جمہور جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ الیکشن کے اندر جو ریزلٹس ہیں ان کو توڑ موڑ سے پیش کیا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو بیلٹ باکسز تھے ان کو بھرا گیا؟ بالکل بھرا گیا، ورنہ ایک ٹرن آؤٹ ہے جو غالباً میرے خیال میں اگر 37% سے یا 35% سے نیچے جائے تو وہ الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کیا باہر نکل رہی ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا آپ نے کور نہیں کیا کہ جہاں آپ نے دیکھا نہیں کہ دوپہر 2 بجے تک جو ہے پولنگ سٹیشن کے اوپر خراما کوئی بندہ باہر کھڑا ہوتا نظر آتا تھا آپ کو، اور پھر بعد میں شام کو ریزلٹ آتا تھا۔ ٹھیک ہے آپ کا ماشاءاللہ کی بات کی انہوں نے، ماشاءاللہ دور میں ترقی ہوئی ہے۔ کاش یہ ساتھ یہ بھی بتاتے کہ سیکنڈ جو ترقی ہے ماشاءاللہ کے بعد وہ کس دور میں ہوئی ہے، تو وہاں ان کو نون لیگ کا نام لینا پڑتا، صحیح ہے، لیکن ان بھائی نے نہیں لیا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ان دور میں ترقی کی وجہ کیا ہے، اور جو جمہوریت ہے وہاں ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پر لیبارٹریاں کھول لی جاتی ہیں، وہاں تجربے کیے جاتے ہیں، وہاں مسلط کر دیا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے سرٹیفکیٹ غداری کے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو کیسے جمہوریت میں ترقی ہوگی میرے بھائی؟ کیسے ہوگی ترقی؟ بتائیں مجھے۔ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا جواب دے دوں کیا؟ مطلب اب میرا نام منہ کھلوائیں تو بہتر ہے۔ سر منہ کھلوائیں گے تو پھر آپ تو عوام بھی منہ بند کر کے بیٹھنے والی نہیں ہے، اب عوام کے منہ پہ بھی جو ہے نا چیزیں آنے لگ گئی ہیں۔ میں صرف کہوں گا کہ یہ جو جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں یہ کیوں جا کے پھر وہاں ISI کے پولیٹیکل سیل میں جاتے ہیں؟ یہ ہے بنیادی بات کہ وہ دروازے کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ گے تو ہم آپ کو بتائیں گے، ہم راستے ڈھونڈنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اقتدار کے راستے ڈھونڈنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، پیراشوٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ایک بات کر لوں آصف صاحب آپ کی؟ جی یہ جو ISI میں پولیٹیکل سیل تھا یہ کس نے کریٹ کیا تھا؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے صدارتی حکم نامے کے ذریعے جو ہے باقاعدہ کریٹ کیا تھا 1976 کے اندر۔ اس کے بعد آنے والی مسلم لیگ کی 3 حکومتیں، اس کے بعد آنے والی پیپلز پارٹی کی 3 حکومتیں، اس کے بعد عمران خان کی حکومت، درمیان میں پرویز مشرف کی حکومت، اور پھر PDM کی مشترکہ حکومت، کیوں نہیں اس کو پولیٹیکل سیل کو ختم کر دیا؟ میرا ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال ہے، باقی آگے آپ بات کیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میرا دوسرا موضوع ہے سر 70 سال ہو گئے ایک سیکنڈ، یہ تو سیل کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے نیب کے ذریعے سے، صحیح ہے۔ اب ایک بل بنایا تو وہاں عدالتوں سے لے کر اوپر تک جو تجربہ کرنے والے ہمارے تجربہ گاہ کھول کے بیٹھے ہوئے لوگ وہ ہونے کہاں دیتے ہیں؟ سر یہ 16 ماہ آپ نے بھی تو یہی کیا، لوگوں کو پکڑا، بیان دلوایا، تو اب ہے بس کان یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے، ان چیزوں کو کھولیں گے وہ سب ہی ایک جیسے۔ پولیٹیکل پارٹی نیب بنانے والے بھی مسلم لیگ نونی تھی جنہوں نے نیب بنایا۔ اچھا یہ 70 سال سے فلسطین پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سر، جس طرح کا وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں سر جس طرح سے وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، اور اسرائیل جس طرح سے بمباری کر رہا ہے، امریکہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو حمید اللہ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کس مراحل تک جائے گا، اور کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ عبداللہ حمید صاحب۔ جی دیکھیں، جو اس ٹائم پہ فلسطین کی صورتحال ہے وہ یقیناً ایک عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو 2 قومی جو ایک تشخص ہے اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ مسلم اور غیر مسلم جو ہیں وہ سب جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے، ان کا ڈیوائڈ جو ہے، اور پورا جو غیر مسلم ہے کوئی اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمام وہاں انسانی حقوق کے لیے تمام جو باتیں ہیں وہاں گونگے بہرے اور اندھے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ جو ہے حماس جو ہے اس نے 5 طرفہ حملہ کر کے اسرائیل کی جو متھ تھی وہ توڑ دی، کہ یعنی کہ اسرائیل ایک بہت بڑا جائنٹ ہے، انہوں نے جو ہے وہ زمین سے، فضا سے، سمندر سے، سائبر سے اور انٹیلیجنس سے ان کو فیل کر دیا۔ یہ بات تو طے ہو گئی۔ پھر جو درمیان میں آپ اس سال 2023 کا سروے اگر پڑھیں
تو اس کے اندر 62% اسرائیلی جو اسرائیل میں مقیم ہیں وہ وہاں کے کانسٹنٹ سیکیورٹی تھریٹس اور مشکلات کی وجہ سے وہ ملک سے نقل مکانی کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے. اب جو بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ اپنی صرف ذات کو بچانے کے لیے, کیونکہ ان کا کانسٹیٹیوشن تو کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے یہاں, کانسٹیٹیوشن اگر اسرائیل کا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ہنگامی ایک کیبنٹ بنائی جاتی ہے تو ایسے صورت میں وزیر اعظم کی جو امپیچمنٹ ہے یا وزیر اعظم کا جو نو کانفیڈنس ہے وہ نہیں آ سکتا. اس لیے بینجامن نیتن یاہو اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ مجھے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ علاقے کی جو وہ تنظیمیں, خاص طور پہ جو جہادی تنظیموں کے نام سے جانے جاتی ہیں, وہ اس میں جو ہے وہ کود پڑیں گی. اور یہ ایریا جو ہے ابھی آلریڈی لبنان اور سیریا کے اندر جا پھیلا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ مزید جو اس کی تپش ہے وہ آپ کو مشرق وسطی اور سمیت پاکستان میں محسوس نظر آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے پورے عالم اسلام کی, ان کی سوچ جو ہے وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے, جبکہ حکمران جو ہیں وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ امریکہ کے دباؤ کے تحت جو ہے وہ فلسطین کی طرف جو اسرائیل کی طرف نظر آ رہا ہے. اب وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان انتہائی میرے خیال میں اس کو کنڈیم کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے جو نگران ہیں انہوں نے کہا 2 ریاستی حل. 2 ریاستی حل تو تب ہو جب پاکستان ریاست اسرائیل کو تسلیم کرے بحیثیت ریاست. ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو یہ 2 ریاستی حل کی بات انہوں نے کر کے نظریہ پاکستان اور نظریہ قائد کی میرے خیال میں تسلیم نہیں کیا. اور آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاسپورٹ پہ یہ لکھوا دیا تھا کہ اسرائیل میں انٹری نہیں ہے. یہ تو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. سر امریکہ نے, یاسر صاحب آپ کے پاس آؤں گا میں, یہ امریکہ نے ظاہر اسرائیل کا ساتھ دینے کا کہا ہے, لیکن روس نے امریکہ کو کہا ہے کہ اگر آپ شامل ہوئے تو پھر ہم بھی شامل ہو جائیں. دیکھیں غزہ اور فلسطین کی حالت اس وقت جو ظلم و بربریت ہے وہاں پر, اس میں عبداللہ حمید گل صاحب کی اس بات کی میں تائید کروں گا کہ دنیا کی عوام, چاہے وہ مسلمز ہوں غیر مسلمز ہوں, وہ تو سارے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے, لیکن نام نہاد حکمران جو دنیا کے اندر اپنی حکمرانیاں بچانے کے لیے بیٹھیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ثم الحمدللہ حماس نے جو اسرائیل کا حشر کیا, اسرائیل کی حقیقت دنیا کے سامنے کھل کر آ گئی. لیکن ابھی جو اشد ضرورت ہے نا, وہ امت مسلمہ کے جو حکمران ہیں انہیں صرف اور صرف بیان نہیں, عملاً اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں اس میں سب سے بہترین قطر کام کر رہا ہے. کل ابھی 1-2 روز قبل قطر میں گئے ہیں امریکی خارجہ امور کے نمائندے اسی حوالے سے گفتگو کرنے. وہ گفتگو تو کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف فلسطینیوں کو پیچھے دھکیلنا ہے اور اسرائیلیوں کو ان پہ مسلط کرنا ہے. ہم پاکستانی بطور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنا قائد مانتے ہوئے اس چیز پہ واضح یقین رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آزاد ریاست جو لا الہ الا اللہ پر بنی پاکستان, کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اور فلسطین کا دارالخلافہ یروشلم ہوگا, اور ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو وہ چاہیں گے ہم اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ. اس کی تائید کرنی چاہیے, تمام اسلامی ممالک کو اس کی تائید کرنی چاہیے. چائنا نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ایسے معاملات میں بولتے نہیں ہیں یعقوب کھوکر صاحب, لیکن اس بات پہ چائنا بولا ہے اور پہلی بار بولا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اچھی بات نہیں ہے اور انسانیت کا ساتھ دیں گے ہم. سر آپ تو جنگ کی بات کر رہے ہیں, میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ آپ بھی اتفاق کریں گے, بلکہ ہر انسان جو ہے وہ اتفاق کرے گا کہ کھنڈر کس کو پسند ہے. کیا آپ کو کھنڈر پسند ہے؟ کیسے پسند ہوں گے جی. تو یہاں پر کیا ہے کہ غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا. کھنڈر بننے کی وجہ پیچھے کیا تھی؟ حماس کی بہت اچھا حملہ تھا جس طرح حمید صاحب نے کہا, اور بڑا پاورفل تھا, دنیا کو بتا دیا کہ اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کی پلاننگ کیا تھی؟ یہ پلاننگ تھی کہ غزہ جو ہے کھنڈر بن جائے. یہ پلاننگ تھی کہ جو فلسطین ہے, غزہ ہے, اگر اتنا بڑا پھیلا ہے تو وہ آدھا رہ جائے. یہ پلاننگ تھی سر. یہ ایک سیکنڈ سر, جی جی میں آپ کو بتاؤں کہ 5000
انسانیت کی کہیں بھی قتل ہے، کیونکہ میرا تعلق منورٹی سے ہے اور میں کرسچن ہوں، یہاں پر ایک طرف تو یہودی ہیں اور جو کہ کرسچنس کو ابھی تک جیزس کرائسٹ کو، جس کو حضرت عیسیٰ آپ کہتے ہیں، اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کرتے، اور ایک طرف ہم لوگ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یعنی یسوع مسیح جو ہیں اسی اسرائیلی پٹی میں یروشلم میں پیدا ہوئے۔ فلسطینی پٹی، اسرائیلی نہ کہیے سر، وہ تو قابض ہے نا، فلسطینی، وہ فلسطین ہے، اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل نے تو قبضہ کیا تھا سر، دنیا کا نقشہ کچھ بھی کہے، ہمارا ایمان جو کہتا ہے جو حقیقت ہے ہم بات کریں۔ میں اس سے آگے چلتا ہوں۔ چند سیکنڈ اب جو ہے دیکھیں کہ وہ یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے یہ، جو وہاں پہ فلسطینی ہیں یا ہمارے مسلم بھائی آپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ہے۔ ایکچول تو وہ پراپرٹی جو ہے، وہ ایریا جو ہے، اس کے جو جذبات ہیں بی ڈی اور قبل از مسیح اور بعد از مسیح کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ خطہ آپ کو کرسچنز کا ملے گا۔ ہم اس بات سے بالا وہ کمیٹی ہیں، دیکھیں، نہ عیسائی جو ہے وہ نہ یہودی نہ مسلمان، بات یہ ہو رہا ہے کہ ظلم کی بات ہو رہی ہے، جو وہاں ظلم اور بربریت ہے اس کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ عیسائی نہیں بلکہ کرسچن کہا جائے۔ عیسائی کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو اثر جی کیوں نہیں، ہمارے بالکل جی ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے جی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انہوں نے آنا ہے۔ غیر مسلم یعقوب کھوکر صاحب، ہم قدر کرتے ہیں آپ کے، پاکستانی ہیں، جو بھی زبان بولتا ہے، جو بھی خطے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذاہب، میں حب الوطن ہے ہمارے لیے، لیکن میں اب جاؤں گا کیونکہ ہمیں پاس ظلم اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے انتہا پسند، ننگا باندھ کے ٹرکوں کے پیچھے لے کے جانا، یہ اب مظلومیت دونوں طرف ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ صرف ایک منٹ دیجیے گا، آپ نے عرض کیا کہ جو فلسطین میں حماس نے فلسطین سے اسرائیل پہ حملہ کیا اس کے بعد کی پلاننگ کیا تھی؟ دیکھیں ان پہ ظلم تو پچھلے 25-30 سال سے ہو رہا ہے سر، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک بہترین تھپڑ مارا ہے اسرائیل کے منہ پہ کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے۔ دیکھیں سنیں، عرض تو سنیے، پچھلوں کے لیے وہ تھپڑ بڑا سبق ہوگا۔ اگر میری ایک کی گردن چلی بھی گئی، ظلم کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ مجاہدین بھی اپنا حق ادا کرتے رہیں گے۔ ایک کے لیے ہوتا، دو کے لیے ہوتا نا، تھپڑ کے بدلے گردن، تو میں کہتا ہوں 10 بھی کر رہے ہیں سر، وہاں تو 5000 لوگ بیچارے اسرائیل کھنڈر بن گیا، یہاں پہ فلسطین غزہ کھنڈر بن گیا، تو صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اسرائیل کے منہ پہ تو بہت بڑا تماچا پڑا ہے اس بات کا کہ حماس نے جس طرح سے حملہ کیا، ان کا تو سارے چٹھے کھل گئے کہ وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2011 میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا 2 آدمیوں کے، اسرائیلیوں کے قتل ہونے کے اوپر، تو وہ بھی حملہ اتنا ہی بڑا تھا۔ اور اب کیا ہے، اب 2 آدمی تو نہیں، ابھی اسرائیل جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ 1400 اسرائیلی ہیں جی۔ تو پھر یہ کہہ دینا کہ جی لڑائی میں مکہ تو پھر آپ کو بھی لگتا ہے، دوسرے کو بھی لگتا ہے، لیکن کس طرح سے آپ کی جو دنیا کی سر یہاں مکے کے بدلے میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں سر۔ دیکھیں، جو گزارش سنتے ہیں، نیوکلیئر طاقت ہے، نیوکلیئر طاقت کو آپ نے ہیومیلیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس ٹائم پہ جو اس کی پوزیشن ہے وہ پہلے سے ویک ہوئی ہے یا اسرائیل کی سٹرونگ ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ویک ہوئی ہے سر، سر دوسرے غزہ کا بھی بتا دیجیے گا کہ غزہ کا کیا ہوا، اس کا فائدہ ہوا یا نقصان بنا یا کھنڈر بنا یا نقل مکانی لوگوں نے مسلموں کو اس کا فائدہ اور اسرائیل کو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ فائدہ نہیں، نقصان ہوا، کیونکہ اس سے اسرائیل، یہی میں بتانا چاہ رہا تھا۔ نقصان ہوا، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، کیا کریں کہ میرے دامن میں اتنا ہی وقت ہے۔ میں عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، یعقوب کھوکر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا، یاسر اعوان صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین، اس وقت یہ 2 موضوع تھے ہمارے، ایک تو نواز شریف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب وطن واپس آتے ہیں تو اب ان کو پہلے کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، یا کہ ان کا جو جلوس ہے وہ پہنچے گا مینار پاکستان پہ اور بہت بڑے اجتماع سے
کیا وہ خطاب کر سکیں گے، یہ آنے والا وقت بتائے، کیونکہ چند دن ہیں بس یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ تمام پاکستانی شانہ باشانہ کھڑے ہیں، روز یہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، یہاں پہ ریلیاں نکل رہی ہیں، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطین نے جو کام کیا ہے یا فلسطین پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں فوری طور پر ان کو بند کیا جائے۔ انشاءاللہ فتح فلسطین کی ہوگی، اور دنیا بھر میں یہ دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔